अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। यारा तेरी यारी तहरीर है अनीना मीर की किस्त नंबर 5 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वो सब आइसक्रीम पार्लर के सामने पार्क में बैठे थे। साहिब और सिराब आइसक्रीम लेने गए थे। अभी अजहान इन सब से कुछ कहता है कि अचानक उसकी नज़र आइसक्रीम पार्लर से निकलती है। माइज़ा पे पड़ी। वो फ़ौरन उठ के भागा। उसे क्या हुआ? सुनोबर हैरत से बोली। पता नहीं, फिर कोई शैतानी दिमाग में आइडिया आ गया होगा, इसे ही अंजाम देने जा रहा होगा। रमज़िया सबको देखती बोली, सही कह रही हैं आप भी, वरना कोई खाने की चीज़ आने वाली हो और भाई खाए बिना चले जाए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरबाब कुछ तो गड़बड़ है। रानी अरबाब का कंधा हिलाती बोली, यार मुझे तो बख्श दो इस सब में, मेरे मासूम कंधे का क्या कसूर है? अरबाब बेबसी से बोली, जबकि बाकी सब हंस दिया। अस्सलाम वालेकुम मिस अमाइज़ा। अमाइज़ा जब अपने ध्यान में आए तो वासे के साथ सीढ़ियाँ उतर रही थी। अजहान की आवाज़ पर गिरते गिरते बची, वालेकुम अस्सलाम। अमाइज़ा अजहान की तरफ देखकर अल्फाज से बात चबा कर बोली और आयत का मुंह खोल गया। अजहान को यहाँ देखकर दिन वाली सारी बातें याद आने लगी, जबकि वासे हैरत से कभी अजहान को देख रहा था तो कभी अमाइज़ा को। अमाइज़ा अजहान के साइड से निकल कर आगे बढ़ने लगी ही थी कि अजहान फिर सामने आया और बोला, मिस अमाइज़ा, मैं सर कामरान। पहचाना नहीं आपने मुझे? शायद सुबह मिले थे हम। कौन है ये लड़का? माइज़ा वासे ने सख्त लहजे में पूछा। आए तो मुंह खोले बस इन्हें देखी जा रही थी। जब अमाइज़ा की आवाज़ पे चौंकी। जी सर कामरान, मैंने पहचान लिया आपको। और वासे, ये हमारे इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लेक्चरार हैं, अजहान रज़ा। शैतान का उस्ताद आखिरी अल्फाज मुंह में बड़बड़ाई, जो अजहान को समझ आया और बहुत मुश्किल से अपना कहकर रोका। जी वासे भाई, इन्होंने सुबह हमारी हेल्प की थी, हमें रास्ता समझाने में। आयत भी आगे आकर बोली, अच्छा फिर तो शुक्रिया कहना बनता है। वासे अजहान की तरफ देखकर मुस्कुराया। नहीं वासे, तुम क्यों शुक्रिया अदा करोगे? मैं और आयत खुद कर लेंगी। सुबह अमाइज़ा अजहान को गुस्से भरी नज़रों से देखकर बोली, जी वासे आप शुक्रिया मत कहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अजहान भी मुस्कुरा दी, फिर बोला, ओके मैं चलता हूँ अब। और अमाइज़ा को एक जानदार मुस्कुराहट पास करता साइड से गुजरने लगा कि अमाइज़ा ने इसके पाँव पर अपनी हील वाली सैंडल मारी। अजहान जूते में मुकीद अपने पाँव देखकर अमाइज़ा की तरफ देखने लगा, जो एक भरपूर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास करती आयत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई थी। वासे भी इनके पीछे चला गया। अजहान तक बर्दाश्त करते मुस्कुराए और इर्तिज़ा वालों के पास आ गया। वो बैठा ही था कि रानिया ने पूछा, भाई आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस एक दोस्त नज़र आ गया था, उससे सलाम दुआ करने गया था। कौन सा दोस्त? इर्तिज़ा बोला। तुम लोग नहीं जानते इसे? अजहान जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। ये कौन सा दोस्त है जिसे हम नहीं जानते? वहीं अजहान को मशकूक नज़रों से देखता बोला। अजहान कोई बहाना सोच ही रहा था कि सैराब और साहिब आते नजर आए। अजहान उठकर साहिब की तरफ भागा। रानी एक बात तो बताओ कि अजहान को तुम लोग कहीं से उठा के तो नहीं लाए ना? ये तुम्हारा भाई ही है ना? क्योंकि तुम लोगों से नहीं मिलता, ये कोई और ही मखलूक लगता है मुझे। रमज़िया तशवीश से बोली, जी आप ही, ये मेरे ही भाई हैं, कोई शक नहीं है। रानी हंसते हुए बोली तो वो लोग भी हंस दिए। साहिब और सेहराब करीब आकर इन्हें आइसक्रीम देने लगे, जब अजहान पहले ही इनसे 2 आइसक्रीम के कप झपड़ अपने कब्जे में ले चुका था और मज़े से खा रहा था। सबको आइसक्रीम पकड़ाकर सेहराब और साहिब भी इनके साथ बैठ गए। वो सब आराम आराम से आइसक्रीम खाते, साथ साथ बातें भी कर रहे थे कि अजहान अपनी आइसक्रीम जल्दी से ख़त्म करते फ़हीम की तरफ बढ़ा और झपट कर आइसक्रीम का कप छीन कर खाने लगा। फ़हीम का मुंह खुल गया इस ज्यादती पर। अजहान आइसक्रीम की दूसरी बाइट लेने ही लगा था कि सेहराब ने अजहान से झपट लिया आइसक्रीम का कप और मज़े से खाने लगा। फ़ाइका लड़कियों को देखकर बोली, मानो न मानो, इन सब का ताल्लुक किसी ऐसे कबीले से था जहाँ के लोगों को पूरी दुनिया की चीज़ें खिला तो फिर भी इनके पेट और दो के राग अलापेंगे। ऐसा सॉलिड अंदाज़ा लगाने पर इन सब के कहके बुलंद हुए, जबकि फ़हीम अज़ान को मारने के लिए लपका, मगर अज़ान मुंह चढ़ाता हुआ भाग निकला। वो सभी अपनी अपनी आइसक्रीम ख़त्म करते खड़े हो गए और गाड़ियों की तरफ जाने लगे। अज़हान रानियों को गाड़ी में बैठाकर पहले निकला, इसके पीछे ही सेराब और सनोबर निकले। फ़हीम को भी वो लोग छोड़ने वाले थे। साहिब, इर्तिज़ा और अरबाब के साथ फ़ाइका और रमज़िया को छोड़ने गए। इसके बाद इर्तिज़ा को उसके घर छोड़कर साहिब अरबाब को लेकर अपने घर आ गया। वो पहली क्लास से निकले ही थे और ग्राउंड की तरफ जाने लगे कि अभी दूसरी क्लास का टाइम होने में 20 मिनट थे कि अज़हान बोला, साहिब तू बता रहा था ना न्यू कमर्स के लिए वेलकम पार्टी अरेंज की जाएगी, तो कब करनी है, तुझे पता है कुछ? हाँ, प्रोफेसर से पता चला था कि नेक्स्ट वीक में कोई दिन होगा वेलकम पार्टी के लिए, साहिब सर हिलाते हुए बोला। चलो ये भी अच्छा है, रोमान की शादी के बाद ही होगी तो ठीक है, एंजॉय कर सकेंगे। इर्तिज़ा रोमान की तरफ देखकर शरारत से बोला। रोमान भी मुस्कुरा दिया। वो सब ग्राउंड में बैठे थे कि इजहान को याद आने पर उठा, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, और भाग निकला। ये आजकल इसकी कुछ ज़्यादा ही थोड़ी नहीं लग रही, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कोई चांद चढ़ा कर रहेगा।
فہیم عورتوں کی طرح ہاتھ نچانا چاہ کر بولا اور خود بھی اٹھ کر اذہان کے پیچھے آیا، جبکہ وہ سب سر جھٹک کر اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ فہیم جو اذہان کے پیچھے آیا تھا اسے لائبریری کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے دیکھ کر رک گیا اور دیکھنے لگا کہ اذہان کیا کرنے والا ہے، مگر جیسے ہی لائبریری کی سیڑھیاں اترتے مائزہ اور عائد کو دیکھا تو سارا معاملہ جیسے اسے سمجھ آ گیا۔ فوراً موبائل نکال کے گروپ میں میسیج بھیجا کہ اذہان کی درگت بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو لائبریری کے باہر آ جاؤ۔ میسیج بھیج کر موبائل میں کیمرہ آن کرنے لگا ویڈیو بنانے کے لیے۔ وہ صاحب سے اسائنمنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ انتظاروں کا موبائل بجا۔ سب سے پہلے سیراب نے دیکھا اور میسیج پڑھ کر سب کو بتایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ سب بھی کھڑے ہو کے اور لائبریری کی طرف چل دیے۔ انہیں دیکھ کر فہیم نے ہاتھ ہلا کے اشارہ کیا۔ وہ سب فہیم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے جہاں اذہان مائزہ اور عائد کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ مس مائزہ، آپ نے میرا شکریہ ادا کرنا تھا، مجھے لگا شاید آپ بھول گئی ہوں گی، اسی یاد دلانے آ گیا، اذہان دانت نکالتے بولا۔ مائزہ غصے سے اذہان کی طرف بڑھی اور بولی، تو میرا پیچھا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں مائزہ زامن ہوں، ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گی نا کہ یاد رکھو گے۔ ساتھ کھڑی عائد تھر تھر کانپ رہی تھی جیسے ابھی ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ میں تو تمہارے ساتھ جہنم میں چلنے کو بھی تیار ہوں، بس شرط یہ کہ تم ساتھ چلو۔ اذہان تپانے والی مسکراہٹ دکھاتے بولا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مائزہ غصے سے گھرتے بولی، اف، یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا ہو، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ اذہان مائزہ کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے گنگنانے لگا۔ عائد کی تو حیرت سے آنکھیں ہی باہر آ گئی تھی۔ اذہان کی ڈھلائی پر اور دور کھڑے صاحب رومان افسوس بھری نظروں سے اذہان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ فہیم، ارتضیٰ اور سہراب ہنسی دبانے کے چکر میں نیچے بیٹھ گئے۔ تم ایک نمبر کے کوئی فالتو انسان ہو، مائزہ اذہان پر اپنے غصے کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر بولی، اور تم دو نمبر کی کیا جوڑی بنے گی ہماری؟ اذہان بنا منہ بنائے برا منائے بولا۔ مائزہ نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ہاتھ میں پکڑی بکس اٹھا کر اذہان کے سر پر ماری اور عائد کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی۔ اذہان کو لگا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ 2 منٹ تک تو وہ سر تھام کے کھڑا رہا، پھر کہکوں کی آوازوں پر یہاں وہاں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا آگے آیا تو دیکھا فہیم، ارتضیٰ اور سہراب زمین پر لیٹے ہنسی سے بے حال ہو رہے تھے اور صاحب رومان بھی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ مر جاؤ منوسو، اذہان ان کو ہنستے دیکھ کر جل گیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ واپس گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ صاحب اور رومان تو کلاس لینے چلے گئے، مگر ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ فہیم کسی کی ہڈی پستی یہ کرنے گیا تھا۔ اس کے چیلے سے لے گئے تھے کہ کہیں پھڈا ہو گیا ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈال لے آ کر، یہ کسی دن ان پھڈوں کے چکر میں مر مرا جائے گا، لکھوا لے تم مجھ سے، سہراب ارتضیٰ سے بولا۔ تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مرنے دے، سے خود کو نہیں پرواہ تو کیوں اپنا خون جلا رہا ہے؟ اذہان چڑھ کر بولا۔ وہ خود بہت تنگ تھا فہیم کے آئے دن کے جھگڑوں سے۔ خیر اسے چھوڑ، پر وہ لڑکی ویسے ہے بڑی جیدار۔ ارتضیٰ بات بدلتے اذہان کو دیکھ کے بولا، ہاں یار، تبھی تو میں اسے تنگ کرتا ہوں، مجھے اسے چڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اذہان مزے سے بولا۔ سہراب اذہان کو گھور کر بولا، سالے دھیان سے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے، نہیں ہوتا کچھ، اپنے بھائی پر بھروسہ رکھ۔ اذہان تسلی دیتے بولا، چل کینٹین چلتے ہیں، کچھ پیٹ پوجا کریں گے۔ اذہان کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے اور وہ لوگ کینٹین کی طرف آ گئے۔ وہ بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اندر آتی مائزہ اور عائد پر ان کی نظر پڑی۔ دیکھا اذہان، یہاں کچھ مت کرے ورنہ تیری عزت جنازہ نکل جانا ہے ادھر ہی، سہراب اذہان سے بولا، جو سامنے والی ٹیبل پر مائزہ اور عائد کو بیٹھتے دیکھ کر مسکرایا۔ مائزہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، غصے سے منہ پھیر گئی۔ تھوڑی دیر میں صاحب رومان، صنوبر، فائقہ اور رمزیہ بھی کینٹین آ گئے۔ اف، آج تو پکا دیا میم رودابا نے، صنوبر ٹیبل پر کتابیں پٹکتے بولی اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ وہ سب بھی بیٹھ گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سہراب نے پوچھا۔ سب صنوبر کی طرف دیکھنے لگے۔ ہونا کیا میم رودابا نے کہا ہے جو ٹرپ نیکسٹ منتھ جانا تھا وہ اب 2 منتھ بعد جائے گا، اور جو نیو کمرز ہیں شاید وہ بھی جائیں، پر ابھی کچھ فائنل نہیں ہے، اس لیے ہماری صنوبر میڈم کا منہ بنا ہوا ہے۔ فائقہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ باقی سبھی صنوبر کا پھولا منہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچھا چھوڑو، ابھی تو رومان افق آپی کی شادی ہے، پھر ویلکم پارٹی، تو یہ سب انجوائے کرو، ابھی باقی بعد میں دیکھیں گے، منہ ٹھیک کرو اپنا۔ صاحب پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ صنوبر سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ سب اس کے انداز پر ہنس دیے۔ مائزہ، ان کی دوستی کتنی خالص لگتی ہے نا، اور یہ سب ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں، کاش ہمارے بھی ایسے کوئی دوست ہوتے۔ عائد افسردہ سی بولی۔ ہاں کاش، مائزہ ٹھنڈی آ بھر کر بولی اور جوس پینے لگے۔ صنوبر کی ان پر نظر پڑی اور اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور بولی، السلام علیکم، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ مائزہ نے سر ہلا کر اجازت دی، جبکہ پیچھے وہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ صنوبر کیا کر رہی ہے۔ میرا نام صنوبر ہے، میں آپ سے سینئر ہوں۔ صنوبر کی بات سن کر عائد اور مائزہ کی مسکراہٹ بھی ساختہ تھی۔
میں عمائزہ ہوں اور یہ میری بچپن کی دوست عائد۔ عمائزہ نے تعارف کروایا۔ آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ صنوبر خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ عمائزہ کو صنوبر بہت اچھی لگی تھی، معصوم سی لڑکی۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم فرینڈس ہیں اور وہ میری دوستیں ہیں فائقہ اور رمزیہ، صنوبر اپنے پیچھے اشارہ کرتے بتانے لگی۔ عمائزہ اور عائد فائقہ اور رمزیہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ رمزیہ اور فائقہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلائے اور صاحب کے ساتھ بیٹھے اذہان کے زور زور سے ہاتھ ہلانے پر ارتضیٰ نے زبردستی اس کا ہاتھ نیچے کیا، جبکہ عمائزہ کا دل کیا کہ کہیں جا کر کسی کھائی میں دھکا دیا اذہان کو۔ رمزیہ اور افق بھی ان کے پاس آ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ بہت اچھی دوستیں بن چکی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رمزیہ نے تو افق کی شادی کی دعوت بھی دے ڈالی تھی اور ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے، جبکہ اذہان کے علاوہ باقی سب ان کی جلد بازی پر جل کر رہ گئے تھے۔ کیا خیال رہ گیا ہے گڑیا تمہارا اب؟ افق رمزیہ کو چیزیں پھیلا کر بیٹھے دیکھ کر بولی۔ آپ ہی سب کمپلیٹ کر کے رکھتی ہوں مگر پھر کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، رمزیہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی۔ کیا رہ گیا میری گڑیا رانی کا؟ افق رمزیہ کے پاس بیٹھتی بولی۔ آپ ہی خود سا نہیں لیا میں نے مہندی والے دن جو پہننا تھا، رمزیہ افق سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، کل لے آنا، افق نے آرام سے کہا۔ آپ ہی کل مہندی ہے، کل اور بھی بہت سے کام ہوں گے، رہنے دے میں کوئی پرانا ہی پہن لوں گی، کون سا کسی نے دیکھنا ہے، رمزیہ سامان سمیٹتے بولی۔ افق بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل آئی اور لاؤنج میں آتے صاحب کو کال کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، 2 منٹ بعد ہی کال اٹھا لی کہ السلام علیکم، آپ ہی خیریت؟ اس وقت کال کی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ صاحب نے ایک ہی سانس میں سب سوال پوچھ ڈالے۔ وعلیکم السلام جی میرے چھوٹے بھیا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ کل تم بازار جاؤ گے کیا؟ جی آپ بھی جانا تو ہے، آپ کو کوئی کام تھا؟ صاحب پوچھنے لگا۔ ہاں صاحب مجھے کام تھا، وہ رمزیہ نے مہندی والے دن جو جوتا پہننا تھا نا، وہ میڈم لے کے نہیں آئے، اب رو رہی تھی بیٹھ کر، اور میں نے کہا کل لے آنا، تو کہتی ہیں کل اور بھی بہت سے کام ہوں گے، میں کوئی پرانا ہی پہن لوں گی، تم اگر کل بازار جاؤ تو رمزیہ کے لیے جوتا لے آؤ گے۔ افق نے صاحب کو ساری بات بتا کر پوچھا۔ جی آپ ہی میں لے آؤں گا، پریشان نہ ہو۔ صاحب پیار سے بولا۔ ٹھیک ہے پھر خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آپ ہی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ صاحب نے کال بند کر کے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور لیٹ گیا۔ اگلے دن صنوبر، رمزیہ اور فائقہ تو یونی نہیں آئی، مگر رومان کے علاوہ وہ سب یونی میں موجود تھے۔ پہلی 2 کلاسز ان کے لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ ان کی ایک اسائنمنٹ ملنی تھی اس سب کو جو اگلے ہفتے سبمٹ کروانی، اس لیے وہ سب آج یونی آئے تھے۔ کلاسز سے فری ہو کر اذہان عمائزہ کی کلاس کی طرف آ گیا، مگر عمائزہ کہیں نظر نہ آئی تو مایوسی سے واپس مڑ گیا۔ کیا ہوا شیرو، ملی نہیں بھابھی؟ فہیم مینی خیزی سے بولا۔ چپ کر کمینے اور چل گھر چلیں، شام میں ٹائم سے پوچھنا ہے رومان کی طرف بھی، اور ابھی گھر میں بھی بہت سے کام ہیں، ایسے لگ رہا ہے شادی ہمارے گھر ہو رہی ہے، اذہان تب کر بولا۔ وہ بھی کیا کرتا، گھر والے ہر کام کے لیے اسے دوڑا رہے تھے، تپتا نہ تو اور کیا کرتا وہ۔ اوکے چل نکلتے ہیں، باقی سب تو کب کے نکل گئے، فہیم اس کے تپے چہرے کو دیکھ کر بولا، اور وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وقت تیزی سے گزرا تھا لیکن کام تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا۔ روز یونی اور بازاروں کے چکر سے وہ سب پاگل ہو گئے تھے، سب سے زیادہ دماغ تو سیراب کا خراب ہوا پڑا تھا کہ صنوبر کی ساری چیزیں وہ کمپلیٹ کر کے دیتا تھا اور پھر وہ میڈم کوئی نہ کوئی چیز گم کر کے بیٹھی ہوتی تھی اور سیراب کو پھر بازار جا کر وہ چیز لا کر دینی پڑتی تھی۔ آج رومان اور افق کا نکاح تھا اور آج بھی سیراب بازار میں خوار ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اذہان اور فہیم بھی گھر کے کاموں میں گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ فہیم کی آپی بھی دبئی سے آ گئی تھی افق اور رومان کی شادی اٹینڈ کرنے، اور فہیم کبھی بچوں کو باہر لے کر جا رہا تھا تو کبھی آپی کے کام سے بازار جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے سارے انتظامات مکمل ہوئے اور نکاح کا وقت بھی آن پہنچا۔ نکاح کا انتظام روہیل وقاص کے گھر تھا۔ لان میں ایک طرف نکاح کے لیے دولہا دلہن کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا اور سامنے کچھ کرسیاں نکاح کے مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ مہمان بھی کیا، بس رمزیہ کے سب دوست اور ان کے گھر والے ہی تھے، باقی رشتہ داروں کو مہندی، بارات اور ولیمے میں آنے کی دعوت بھیجی تھی۔ صاحب اور ارتضیٰ سارے انتظامات مکمل کر کے اب رومان کی طرف چلے گئے تھے کہ رومان کے ولیمے تک اذہان، سیراب، فہیم، ارتضیٰ اور صاحب سب رومان کی طرف ٹھہرنے والے تھے۔ تم لوگ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ ارتضیٰ اور صاحب رومان کے گھر پہنچ کر سیدھا ڈرائنگ روم میں آئے تھے جہاں وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے کہ سب تیار ہو چکے ہوں گے، مگر وہاں سب کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر ارتضیٰ حیرت سے بولا، اور رومان کو دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوئے بچہ جو ان سب کے بیچ دبا پڑا تھا۔ یہ دیکھ، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ براؤن کلر کا کرتا پاجامہ پہن لے، مگر یہ ضد کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وائٹ ہی پہنے گا۔ اذہان کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ صاحب آگے آ کر بولا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، پہن لے، تو سمجھ نہیں رہا یار، دولہے کو سب سے الگ لگنا چاہیے نا۔ سیراب بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ فہیم رومان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، بھائی دیکھ،
جو اذہان کہہ رہا ہے چپ چاپ مان لے اس کی بات، ورنہ آج تیرا نکاح نہیں ہونے والا، یہ بات طے ہے۔ کالی زبان والے تیرے منہ میں خاک، سوچ سمجھ کے بولا کا رومان تڑپ کر فہیم کو دھکا دیتے ہوئے بولا۔ اوہ وہ کتنی بےتابی ہے نکاح کی، میں صدقے جاواں، اذہان رومان کا ماتھا چومتے بولا اور ان سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ ڈرامے ختم کرو، تیار ہو جا، آدھا گھنٹہ ہے تم لوگوں کے پاس، ورنہ میں ایسے ہی لے جاؤں گا تم سب کو، اور تم سب لوگ جانتے ایسا کر سکتا ہو۔ صاحب انگلی اٹھا کے سب کو وارن کرتا کمرے سے نکل گیا اور وہ سب اپنے اپنے کپڑے اٹھاتے بھاگم بھاگ تیار ہونے لگے۔ شام ہو گئی تھی اور وہ سب لڑکیوں افق کے کمرے میں جمع تھی۔ نکاح پر افق نے بیوٹیشین سے تیار ہونے سے منع کر دی تھی، اس لیے رمزیہ اور فائقہ افق کو تیار کر رہی تھی۔ صنوبر، ارباب اور رانیہ تو کب کی تیار ہو چکی تھی، وہ سب بھی افق اور رومان کے ولیمے تک کے لیے رمزیہ والوں کی طرف رک گئی تھی، جس پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ ان کے پیرنٹس بھی آ چکے تھے اور نیچے روحے صاحب کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ یار تم لوگ جلدی کرو اور ریڈی ہو جاؤ، ورنہ لڑکوں نے آتے ساتھ شور مچا دینے ہیں، پھر کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ صنوبر اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی فکر مندی سے بولی، ہاں بس یہ آپ ہی کا دوپٹہ سیٹ کر دوں، پھر ہم لوگ بھی ہو جاتی ہیں تیار، ٹائم نہیں لگے گا۔ رمزیہ تسلی دیتی بولی۔ وہ جیسے ہی افق کا دوپٹہ سیٹ کر کے پیچھے ہٹی، سب کی نظریں افق کے چہرے سے پلٹنے سے انکاری ہوگی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، بادامی رنگ کے پاؤں کو چھوتی لمبی فراک جس پر ہلکا سا موتیوں کا کام ہوا تھا، ساتھ گولڈن دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دی تھی۔ بے سخت ان سب کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ رانی تو آگے بڑھ کر ماتھا چوم کر بلائے لیٹ آ رہی، آپ ہی آج تو رومان جیجو نے بے ہوش ہی ہو جانا ہے، صنوبر ہنستے ہوئے بولی۔ افق جو پہلے ہی گھبرائی سی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں پھیل گئی، بکھراتے ہوئے پوچھا، کیوں میں اتنی ڈراؤنی لگ رہی ہوں کیا؟ جہاں صنوبر سٹپٹائی وہیں باقی سب کی ہنسی نکلی، نہیں آپ ہی جان، اب بہت پیاری لگ رہی ہے۔ فائقہ افق کو گلے لگاتے بولی، اوکے اب تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پہلے بہت دیر ہوگی۔ افق نے جلدی سے انہیں تیار ہونے بھیجا۔ رمزیہ اور فائقہ ہاں میں سر ہلاتے ڈریسز مرر کے سامنے تیار ہونے لگی، کپڑے وہ پہلے ہی چینج کر چکی تھی۔ رمزیہ فائقہ کا حجاب سیٹ کر رہی تھی کہ نیچے سے شور کی آواز آئی۔ لگتا ہے دولہے میاں آگے، میں باہر دیکھ کر آتی ہوں، اور باب اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ میں بھی آتی ہوں، رانیہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر بھاگی۔ رمزیہ سر چٹک کر فائقہ کا حجاب سیٹ کرتے بولی، تم آئے تو رمائزہ کو بھی کال کے پوچھو کہاں رہ گئی ہیں، وہ دونوں آنا بھی ہے کہ نہیں انہوں نے۔ السلام علیکم، وہ سب بلند آواز سے سلام کرتے لان میں آئے اور ان سب کے پیرنٹس وعلیکم السلام کہتے ان کی طرف بڑھے۔ سب ملنے ملانے کے بعد لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور اذہان یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کرو۔ کیا ہوا شہزادی، کچھ گم ہو گیا ہے کیا؟ میں مدد کروں ڈھونڈنے میں؟ فہیم اس کی طرف دیکھتے بولا۔ نہیں کچھ نہیں گم ہوا، میں بس دیکھ رہا تھا، رضیہ سلطانہ نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں ہے، اذہان گڑبڑا کر بولا۔ ارتضیٰ جو ان کی باتیں سنا تھا، اذہان کی گردن دبوچ کر بولا، الو آج کے دن باز آ جا، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری عزت کا کچرا ہو جائے گا اور ہم میں سے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا تجھے۔ اذہان نے فہیم کی طرف دیکھا، وہ بھی نظریں پھیر کے اس نے گردن موڑ کر بائیں طرف بیٹھے سیراب اور صاحب کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر انہوں نے بھی منہ موڑنے سے دکھی لہجے سے بولا، دیکھ کہ تم لوگوں کی محبت بھی آج میں نے، تم سب بے وفا، اور گھر کے اندر جانے کے لیے اٹھ کر چل دیا، اور وہ سب پیچھے ہنستے ہوئے چڑھا رہے تھے اسے۔ اذہان کمرے کا دروازہ بجانے ہی لگا تھا کہ فہیم نے اذہان کو پیچھے کھینچا۔ اذہان گرتے گرتے بچا اور فہیم کو گھور کے بولا، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف مجھے نہیں، رومان کو ہو رہی ہے، تو لڑکے والوں کی طرف سے ہے، کمینے بھول گیا، اور اذہان کھسیانی ہنسی ہنس دی اور فہیم کے ساتھ واپس نیچے آ گیا۔ رمزیہ سینڈر پہ رہی تھی کہ صاحب کی امی آ گئی، بلانے کے نیچے مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کے لیے افق کو نیچے لے آئے، اور رمزیہ کو جوتے کا ڈبہ پکڑا کر بولی، یہ پہن لو، اور جلدی سے نیچے، اور خود نیچے چلی گئی۔ رمزیہ جو پوچھنا چاہتی تھی کہ کس لیے، اس نے تو نہیں منگوائے تھے، پر پھر بعد میں پوچھنے کا سوچ کے جلدی سے غصہ پہن کے افق کو لیے کمرے سے نکلی۔ صنوبر، فائقہ، رانیہ اور ارباب بھی ساتھ تھی۔ جیسے ان سب نے لان میں قدم رکھا، لڑکے جو آپس میں گپیں مار رہے تھے، سب سے پہلے سیراب کی نظریں سامنے ان کی طرف اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ اس کی نظر کے تعاقب میں سب نے گردنیں گھما کر پیچھے دیکھا تو حیرت کی زیادتی سے سب کے منہ کھول گئے اور وہ سب شاک کی کیفیت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاک لگنے کی وجہ رمزیہ، صنوبر اور فائقہ کا ایک جیسا لباس، ایک جیسا حجاب تھا۔ ان تینوں نے وائٹ کلر کی پاؤں کو چھوتی لمبی فراک جس پر ہلکا سا گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ریڈ کلر کا دوپٹہ دائیں کندھے پر ڈالے اور گولڈن اسٹار سے حجاب کیے وہ لڑکیاں شہزادیاں لگ رہی تھیں۔ قریب پہنچتے انہوں نے لڑکوں کی طرف دیکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ ٹھٹکنا لڑکوں نے بھی محسوس کیا اور مسکراہٹ ضبط کرنے لگے۔ وہ جان گئے تھے کہ اتفاق سے ان کے کپڑوں کا رنگ سیم ہو گیا تھا اور لڑکیاں اسی لیے ٹھٹک گئی تھیں جیسے وہ لوگ شاکڈ ہو گئے ہوں۔ پھر سر جھٹک کر فائقہ اور رمزیہ افق کو لے کر آگے بڑھی اور لا کر
सिंगल सोफे पर बैठा दिया, खुद इसके पीछे खड़ी हो गई। लड़के भी रोमान को दूसरे सिंगल सोफे पर बैठाकर पीछे खड़े हो गए। नकाह शुरू होने में थोड़ा टाइम था कि इजहान जो बार बार गेट की तरफ देख रहा था कि शायद अमाइज़ा आ जाए, मगर हर बार इसकी नज़रें बंद गेट को देखकर पलट आती। 10वीं बार जब उसने गेट की तरफ नज़र उठाई तो अमाइज़ा और आयत गेट से अंदर आती नज़र आई। फ़ौरन उनकी तरफ आकर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रह गई थी तुम? पता है कब से वेट कर रहा हूँ। माइज़ा जो आयत का हाथ पकड़े बातें करती अंदर आई थी। इजहान के अचानक सामने आने पर इसके सीने से टकराते टकराते बची। ये क्या बेहूदगी है? माइज़ा गुरा कर बोली, जबकि आयत इसका हाथ दबाकर खामोश होने का कह रही थी। बेहूदगी नहीं, सलाम किया और पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी। इजहान दांत दिखाते बोला, तुम मेरे भाई नहीं हो जो तुम्हें जवाब दूंगी मैं। माइज़ा तलखी से बोली, ला हौला वला कुव्वता, पता नहीं एक तो तुम लड़कियों को भाई बनाने का इतना शौक क्यों होता है। अजान चिढ़कर बोला। इसका अंदाज़ देखकर अमाइज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जो इसने मुंह दूसरी तरफ करके छुपाई। जो अजहान ने देख ली और दिल में बोला, अगर ये मुस्कुराती रहे तो कितनी अच्छी लगे, मगर ये तो हर वक्त मिर्चें छुपाई रखती है। अमाइज़ा अजहान को देखकर बोली, हटो रास्ते से अब, और अजहान को धक्का देती आयत का हाथ पकड़ती रमज़िया वालों की तरफ बढ़ गई। इसके जाने के बाद अजहान ने गौर किया और चौंक गया कि माइज़ा और आयत के ड्रेसेस भी तकरीबन रमज़िया वालों जैसे ही थे, और अजहान ने पहली बार उसे मशरकी लिबास में देखा था और देखता रह गया। पहले तो जल्दी में गौर नहीं किया, मगर अब वो बहुत फुर्सत से माइज़ा को देख रहा था और दिल में इतराफ़ करने लगा। अजहान तो बड़ी बड़ी बातों को चुटकियों में उड़ा देता था, और आज वो 2 दिन पहले मेरी लड़की के सामने अपना दिल हार गया। फिर गर्दन झुकाकर हंसते और इर्तज़ा वालों की तरफ आ गया। मौलवी साहब ने कहा शुरू करने ही लगे थे कि इजहान की ज़ुबान पर खुजली, और अमाइज़ा को देखकर मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब, एक निकाह में दूसरा निकाह हो सकता है क्या? अमाइज़ा ने गुस्से से दांत पीसते जैसे दांतों के दरमियान इजहान की गर्दन हो, और मौलवी बेचारा बात समझने की कोशिश करने लगा कि बोल क्या रहा है। कि इतने में फ़हीम बोला, मौलवी साहब ये पूछ रहा है कि जब एक लड़का लड़की का निकाह हो रहा हो तो वहाँ ही एक और लड़का लड़की का निकाह हो सकता है, इसी खाने और पैसे में के नहीं। आखिर के अल्फाज फ़हीम ने खुद से जोड़े थे। वो सब अजहान की बात पर हंस दिए, और इजहान के पापा ने मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का बोला। इजाबा कबूल के बाद अजहान चीखा, याहू और रोमान की तरफ लपका, आखिर तुझे शहादत नसीब होएगी, बहुत खुशकिस्मत है तू। और रोमान के गले लगकर मुबारकबाद देने लगा। लड़कियां जो उफ़क़ के साथ लग कर उफ़क़ को चुप करा रही थी वो भी हंसती, और लड़के सब रोमान के गले लगकर मुबारकबाद देने लगे, और फिर सब बड़ों से गले मिलने लगे।